Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम दहम जमात के तारीख़ का 9वां सबक तारीख़ी विरसे का तहफ़्फ़ुज़, इसके दूसरे हिस्से में तारीख़ी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ मज़ीद जो है मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। इससे कबल जो पहला हिस्सा था उसमें हमने अजायब घर, इसके अलावा कुतुब खाने, आर्कियोज़ से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की थी। तकरीबन 500 क़ब्ल मसीह से 500 सनी ईस्वी के दरमियान तक्षशिला यूनिवर्सिटी का कुतुब खाना तस्वुर किया जाता है कि दुनिया का कुतुब खाना था। अब ये तक्षशिला है कहाँ? 1947 से कबल ये हिंदुस्तान ही का एक हिस्सा था, लेकिन 1947 को भारत 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। आज वो तक्षशिला जो है, जिसकी तस्वीर यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ये पंजाब सूबे में यानी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में रावलपिंडी का जो ज़िला है उससे 22 मील दूर बजानिब शुमाल मगरिब एक कदीम शहर तक्षशिला मौजूद है। ये तस्वुर किया जाता है कि दुनिया की सबसे पुरानी जो है यूनिवर्सिटी थी ये तक्षशिला। 7वीं सदी कबल मसीह में मेसोपोटामिया में असीरन सल्तनत का शहंशाह अशूरबानी का रॉयल लाइब्रेरी अशूरबानीपाल, ये कुतुब खाना भी दुनिया के कदीम कुतुब खानों में शुमार होता है। अशूरबानीपाल के शाही लाइब्रेरी का नाम अशूरबानीपाल के बाद रखा गया, जो असीरन सल्तनत का आखिरी अजीम बादशाह था। 7वीं सदी से हर किस्म के मतन पर मुश्तमिल हज़ारों मिट्टी की तख्तियाँ और टुकड़ों का मजमुआ है जिस पर उस वक्त की तहरीरें मौजूद हैं। यहाँ एक तरफ जो है मिट्टी की तख्ती नज़र आ रही है जो उस वक्त की जो है पुरानी जो है तहरीर उसमें मौजूद है, और ये जो है ख़याली जो है लाइब्रेरी का जो है खाका जो है तैयार उसमें किया गया है। ये इस किस्म की जो है उस वक्त ये इमारत थी। मेसोपोटामिया रॉयल लाइब्रेरी ऑफ अशूरबानीपाल, ये उसका जो है खाका जो है या इस किस्म की जो है वो लाइब्रेरी थी, और उस लाइब्रेरी वहाँ पर मौजूद जो है ये मिट्टी की तख्तियाँ वगैरह जो है जिस पर तहरीर है, जिस पर मुजस्समे बनाए गए हैं, जिस पर तहरीरें जो है कंदा जो है तहरीरें जो है उसमें मौजूद हैं। 4वीं क़ब्ल मसीह में मिस्र के स्कंदरिया का कुतुब खाना भी दुनिया के कदीम कुतुब खानों में शुमार किया जाता है। जो कि यहाँ नीचे जो है वो कुतुब खाना स्कंदरिया का कुतुब खाना जो है नज़र आ रहा है, ये इस किस्म का जो है वो कुतुब खाना था। कुतुब खाना स्कंदरिया की बुनियाद बैतलोमेसी फरमारवा स्त्रोवल अव्वल ने स्कंदरिया के मुकाम पर रखी, लेकिन इसके बेटे फिलाडेल्फस की इल्म परवरी और किताबों से दिलचस्पी ने कुतुब खाना स्कंदरिया को जल्द ही इस काबिल बना दिया कि एथेंस के इल्मी व सकाफ़ती मरकज़ियत वहाँ पर जो है सिमट आई। असहाबे इल्म व फ़ज़ल दूर दूर से इस इल्मी मरकज़ की तरफ जौक दर जौक खींचे चले आते थे। इतनी वहाँ पर जो है किताबें वगैरह मौजूद थीं, तहरीरें मौजूद थीं। सरस्वती महल कुतुब खाना तंजावर, जो कि तमिलनाडु में है, ये कुतुब खाना भी है और उसके बाजू में जो है वहाँ पर जो है अजायब घर भी है, आर्कियोज़ भी है। ये सरस्वती महल कुतुब खाना तंजावर की जो है कुछ तस्वीर, जहाँ पर कुछ मुजस्समे, इसके अलावा कुछ किताबें जो है नज़र आ रही हैं, पुराने कुछ चीज़ें जो है नज़र आ रही हैं, और उसके बाहर से जो है ये तस्वीर है, बाहर से जो इमारत है उसकी तस्वीर है ये।
16ویں اور 17ویں صدی میں نائک راجاؤں کے دور حکومت میں تامل ناڈو میں تنجاور مقام پر سرسوتی محل کتب خانہ تعمیر کیا گیا۔ 1765 میں وینکوجی راجے بھوسلے نے تنجاور میں فتح حاصل کرنے کے بعد وینکوجی اور اس کے وارثین نے اس کتب خانے کو مزید فروغ دیا، جن میں شرفوجی راجے بھوسلے کا اہم حصہ رہا ہے۔ ان کے اعزاز میں 1918 میں اس کتب خانے کو انہی کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس کتب خانے میں تقریباً 49,000 کتابیں ہیں۔ یہ قدیم کتابیں تاریخ کا زبردست خزانہ ہیں۔ یہاں اس عہد کے اہم خطوط، موڑی رسم الخط میں کتابیں، دستاویزات جمع کیے گئے ہیں، اور اس کتب خانے میں تاریخ کے اہم ماخذات موجود ہیں۔ بھارت کے کچھ اہم کتب خانے: نیشنل لائبریری کولکتہ، نہرو میموریل میوزیم اینڈ لائبریری، ڈیوڈ سسون لائبریری ممبئی، لائبریری آف ایشیاٹک سوسائٹی ممبئی، اسٹیٹ سینٹرل لائبریری حیدرآباد۔ یہ بھارت کے کچھ اہم کتب خانے ہیں۔ محافظ خانوں کا نظم و نسق: کتب خانوں کا مقصد صرف کتابیں جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ جمع کی گئی کتابوں کا نظم و نسق کرنا بھی ہوتا ہے۔ صرف کتابیں ہیں جمع کر کے رکھ دیے، یہ کتب خانہ نہیں ہے، بلکہ جو کتابیں جمع ہوئی ہیں ان کا نظم و نسق کرنا بھی ہے۔ کتابوں کو ایک مخصوص نظم و نسق کے تحت ترتیب دینے، ان کی فہرست تیار کرنے اور انہیں محفوظ رکھنے سے قارئین کو اپنی مطلوبہ کتاب آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کتب خانے ہیں ان کتب خانوں میں الفابیٹیکلی یعنی حرف کے اعداد، حرف تہجی کے حساب سے الف بے یا اے بی سی، اس طرح سے کتابوں کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ یہ بات فوراً بتائی جا سکتی ہے کہ کون سی کتاب کہاں پر ہے۔ عمدہ نظم و نسق کی بدولت کتابوں کا تحفظ اور ان کی نگہداشت اچھی طریقے سے ہوتی ہے اور کتابیں خراب نہیں ہوتی۔ اس کی فہرست تیار کی جاتی ہے۔ منتظم کو کتابوں کی معلومات ہونی ضروری ہوتی ہے۔ اگر منتظم کو کتابوں کی معلومات ہو تو کتب خانے میں کتابوں کا ذخیرہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر ایک کتب خانہ یا لائبریری نظر آ رہی ہے، جہاں کتابوں کا انبار نظر آ رہا ہے جسے ترتیب سے رکھا گیا ہے۔ یہ کتب خانے کا نظم و نسق اس طرح سے چلایا جاتا ہے۔ ایک ہی موضوع پر کتابوں کا ذخیرہ کرنے کی بجائے مختلف قسم کی کتابیں کتب خانے میں ذخیرہ کی جاتی ہیں۔ کمپیوٹر کے استعمال کے سبب کتب خانوں اور محافظ خانوں کا انتظام اطلاعاتی ٹیکنالوجی سے وابستہ ہو گیا ہے۔ اس سے قبل، کمپیوٹر کے آنے سے قبل کتابوں کی فہرستیں وغیرہ ہیں، یہ پوری تحریر کر کے نکالنی پڑتی تھی، لیکن آج کمپیوٹر کے استعمال سے جو کتب خانے ہیں، جو محافظ خانے ہیں، ان کا انتظام اطلاعاتی ٹیکنالوجی سے وابستہ ہو گیا ہے۔ ایک اچھا منتظم کتب خانے میں قارئین کی تعداد بڑھانے کے لیے کتابوں کی نمائش لگاتا ہے، اشتہار دے کر اور دیگر طریقوں کو اپنا کر کتب خانے کی توسیع کرتا ہے۔ اس لیے یہاں کتب خانے کا نظم و نسق بہتر ہونا ضروری ہے۔ بھارت کا پہلا سرکاری محافظ خانہ یعنی آرکیوس 1891 میں امپیریل ریکارڈ ڈپارٹمنٹ کولکتہ میں قائم کیا گیا۔ 1911 میں اس کو دہلی منتقل کیا گیا اور 1998 میں اس وقت کے صدر جمہوریہ KR نارائنن نے قومی محافظ خانے کو عوام کے لیے کھلا کر دیا اور اس کا نام تبدیل کر کے قومی محافظ خانہ نیشنل آرکیوز آف انڈیا رکھا گیا، جو کہ یہاں نیچے تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ یہ محکمہ وزارت ثقافت کے ماتحتی میں کام کرتا ہے۔ 1748 سے اس محافظ خانے میں ہزاروں اہم کتابیں، خط و کتابت، نقشے اور تصویریں ترتیب سے رکھے ہوئے ہیں۔
بھارتی آرکیوز میں انگریزی، عربی، فارسی، اردو، ہندی، سنسکرت زبانوں اور موڑی اور دیوناگری رسم الخط میں لکھے ہوئے مراسلات یعنی خطوط کے اندراج جو ہے شامل ہیں۔ ان اندراجات کی 4 قسمیں ہیں: عوامی، قدیم علوم، مخطوطات اور نجی خطوط و دستاویزات جیسی 4 قسمیں ہیں۔ بھارت کا یہ قومی محافظ خانہ بر اعظم ایشیا کا سب سے بڑا محافظ خانہ ہے، جو جدید ترین آلات اور وسائل سے لیس ہے۔ یہاں کچھ شمالی ہندوستان کی کچھ زبانوں کے اخبارات وغیرہ رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ پرانے جو ہے دستاویزات ہیں، جس میں کیرلا کی جو ہے زبان ہے۔ اس کے علاوہ 1861 کا جو ہے یہ حکم نامہ ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کے ہر ریاستی حکومت کے خود مختار محافظ خانے یا آرکیوز ہیں۔ حکومت مہاراشٹر کے محافظ خانوں کی شاخیں پونا، کولہاپور، اورنگ آباد اور ناگپور میں اہم ہیں۔ پونا کے محافظ خانے میں مراٹھوں کی تاریخ سے متعلق 5 کروڑ موڑی رسم الخط کے دستاویزات موجود ہیں۔ اسے پیشواؤں کا دفتر کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر جو ہے اس کی پونا آرکیوز کی جو ہے تصویر نظر آ رہی ہے، اور اس میں جو ہے رکھے ہوئے کچھ دستاویزات ہیں۔ دوسری طرف اس وقت جو ہے شیواجی مہاراج کا لکھا ہوا جو ہے خط جو ہے وہاں پر موجود ہے، ان کے لکھے ہوئے خطوط ہیں وہاں پر۔ فرہنگی ادب الفاظ، مختلف معلومات اور علوم کا منظم اور مخصوص طریقے سے کیا گیا مجموعہ لغت کہلاتا ہے۔ لغت میں علم اور معلومات کو سائنسی طریقے سے ذخیرہ کیا جاتا ہے اور اسے ترتیب دیتے ہیں۔ الفاظ اور علم کو مؤثر کرنے والی معلومات کا مجموعہ لغت یا انسائکلوپیڈیا کہلاتا ہے۔ دستیاب علم قارئین تک پہنچانا لغت کا مقصد ہے، انسائکلوپیڈیا کا مقصد ہے۔ لغت کی ترتیب میں سچائی اور معروضیت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ لغت قوم کے تشخص کی علامت اور سماجی زندگی کا آئینہ ہے۔ جیسا کہ یہاں تصویر میں جو ہے بریٹانیکا انسائکلوپیڈیا، جس میں ہر قسم کا علوم موجود ہے، سائنس ہے، ریاضی ہے، تاریخ ہے، جغرافیہ ہے، فلسفہ ہے، زبان ہے، مختلف علوم کا ذخیرہ جو ہے انسائکلوپیڈیا ہے۔ لغت کی ضرورت، لغت کی بدولت قارئین تک علم پہنچتا ہے اور ان کی تلاش اور کھوج کی تکمیل کی جاتی ہے۔ لغت میں علم معلومات اور حوالے سہولت اور آسان طریقے سے مل جاتے ہیں، اس لیے قارئین کو ان کا مطالعہ کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ لغت محققین اور مطالعہ کرنے والوں کو ان کے موضوع کا سابقہ علم اور معلومات دیتی ہے۔ اس طرح لغت انہیں اس میں مزید اضافہ کرنے کی ترغیب بھی دیتی ہے۔ لغتی ادب ملک کی تہذیبی ذہنی ترقی کی علامت ہوتا ہے، اس لیے سماج کی ذہنی سطح کو بلند کرنے کے لیے ہر زبان کے سماج میں لغتی ادب کی تخلیق ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آپ اگر انٹرنیٹ پر جو ہے سرچ کریں گے کسی بھی چیز کا انسائکلوپیڈیا، تو اسے مختلف زبانوں میں آپ وہاں پر جو ہے دستیاب پائیں گے۔ جیسا کہ یہاں تصویر میں نے انسائکلوپیڈیا آف انفارمیشن ایشورنس ہے۔ لغت کی پیشکش کی خصوصیات: محدودیت، قطعیت، معروضیت، جدیدیت اور صحت، یہ لغت کی پیشکش کی خصوصیات ہیں۔ لغت کے ادب کی نوعیت: ہر لغت کی تخلیق منتخبہ موضوع کے مطابق کی جاتی ہے۔ لغت میں حرف تہجی کی ترتیب میں اندراجات کیے جاتے ہیں۔ لغت میں الفاظ کے درست اور قطعی معنی اور تصورات کی معلومات دی جاتی ہے۔ قارئین کی سہولت کے لیے لغت کے آخر میں وضاحتی اشاریہ بھی جو ہے دیا جاتا ہے۔ لغت کی قسمیں: الفاظ کی لغت، دائرۃ المعارف، قاموس الادب اور فرہنگ اشاریہ، یہ لغت کی قسمیں ہیں۔ الفاظ کی لغت، اس میں الفاظ کے معنی کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ الفاظ کے معنی
ہم معنی الفاظ، متبادل الفاظ، الفاظ کے ماخذ جو ہے دیے جاتے ہیں۔ الفاظ کی لغت تیار کرنے کا مقصد ہوتا ہے قارئین کو الفاظ کے معنی آسانی سے سمجھ میں آ سکیں اور ان کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو۔ الفاظ کی لغات یک لسانی، ذو لسانی اور قصیر لسانی تینوں قسم کی ہوتی ہے۔ جیسے کہ انگریزی کی جو لغت ہوتی ہے، انگریزی کی جو ڈکشنری ہوتی ہے، وہ ہندی میں بھی جو ہے اس کے معنی مل جائیں گے، اردو میں بھی معنی جو ہے تم کو مل جائیں گے، یا پھر جو مراٹھی میں بھی، تینوں جو ہے زبانوں میں اس کے معنی مل سکتے ہیں۔ اس قسم کے لغات بازار میں دستیاب ہیں۔ تو یہ یک لسانی، انگریزی سے انگریزی، اردو سے اردو، یہ ایک لسانی ہو گیا۔ انگریزی سے اردو، اردو سے انگریزی، یہ ذو لسانی، یا اردو سے انگریزی، اردو سے جو ہے انگریزی اور مراٹھی یا ہندی، یہ کثیر لسانی ہو گیا۔ یہ تینوں قسم کی جو ہے الفاظ کی لغات دستیاب ہیں۔ جامع لغات، مترادف یا متضاد الفاظ کی لغت، کہاوتوں محاوروں کی لغت وغیرہ، یہ لغت کی اہم قسمیں ہیں۔ یہاں پر جو ہے کچھ لغت کی جو ہے تصاویر نظر آ رہی ہیں۔ رشین جو ہے ڈکشنری ہے، کالجیٹ ڈکشنری ہے، اس کے علاوہ الگ الگ قسم کے جو ہے ڈکشنریاں ہم کو جو ہے بازار میں دستیاب مل جاتی ہیں جو الفاظ کی لغت کہلاتی ہیں۔ دائرۃ المعرف، انسائکلوپیڈیا۔ دائرۃ المعرف کے معنی ایسی کتاب ہے جس میں دنیا کا سارا علم موضوع کے لحاظ سے انتہائی اختصار کے ساتھ اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ کتاب سارے علوم کا نچوڑ ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس سے قبل میں نے آپ کو بتایا، اس میں تاریخ بھی ہے، اس میں جغرافیہ بھی ہے، اس میں علم ریاضی بھی ہے، اس میں جو ہے علم سائنس بھی ہے، اس میں علم فلسفہ بھی ہے۔ تو تمام علوم کو اکٹھا کر کے جو ہے یہ کتاب سارے علوم کا نچوڑ ہوتی ہے۔ اسے علم کو جمع کرنے اور پھیلانے کا اہم وسیلہ سمجھا جاتا ہے انسائکلوپیڈیا کو۔ تحقیق اور گہرے مطالعے کے بعد اس میں معلومات جمع کی جاتی ہیں، اس لیے اس کی معلومات قابل اعتماد سمجھی جاتی ہیں۔ جیسے یہاں ہندی میں ہری دت شرما ہست ریکھا وشو کوش، سماج شاستر وشو کوش، میڈیا وشو کوش، میڈیا انسائکلوپیڈیا ہے، سماج شاستر سوشولوجی جو ہے انسائکلوپیڈیا ہے۔ مختلف موضوعات پر بھی جو ہے انسائکلوپیڈیا دستیاب ہیں۔ دائرۃ المعرف کی دو قسمیں ہیں، ایک جامع مثلاً انسائکلوپیڈیا یا برٹانیکا، مہاراشٹر ریاست کا دائرۃ المعرف، مراٹھی کا دائرۃ المعرف، جامع اردو انسائکلوپیڈیا یا اسلامیکا وغیرہ۔ دوسرا جو ہے بے مخصوص موضوعات پر دائرۃ المعرف، مخصوص موضوعات پر انسائکلوپیڈیا۔ یہ مخصوص موضوع کے لیے وقف دائرۃ المعرف ہوتا ہے، جیسے بھارتی ثقافتی و ورزشی دائرۃ المعرف، ہندو دھرم وشو کوش، اسلامک ورلڈ۔ یہاں کچھ تصاویر یہاں نظر آ رہی ہیں۔ انسائکلوپیڈیا آف اسلام۔ قاموس الادب، اس میں کس موضوع کو مکمل طور پر پیش کیا جاتا ہے؟ لغت کی ساخت اور اس کی خد و خال کے مطابق جو کتاب تالیف کی جاتی ہے لیکن اس کا شمار لغت کے ادب میں نہیں ہوتا، اسے لغت نما ادب یا قاموس الادب کہا جاتا ہے۔ کسی مخصوص موضوع پر کئی ماہرین سے مضامین لکھوا کر یہ کتاب ترتیب دی جاتی ہے۔ ایسی کتابوں میں کسی موضوع سے متعلق معلومات اکٹھا کر دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مہاراشٹر جیون جلد اول اور دوم، شہر پونا جلد اول اور دوم، حکومت ہند کی انڈیا، یہ ہر سال شائع ہونے والی ایئر بک منورما، ایئر بک ٹائمز آف انڈیا جیسی فرہنگ ادبیات، قاموس الادب جو ہے ترتیب دی جاتی ہیں۔ یہاں ہے ان قاموس الادب کی کچھ تصاویر جو ہندوستان میں شائع ہوتی ہیں۔ انڈیا ایئر بک ہے، یہ ہر سال جو ہے شائع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ منورما ہے، یہ ایئر بک ہے، یہ 2018 سن عیسوی کی بتائی گئی ہے۔ فرہنگ اشاریہ انڈیکس، کتابوں کے آخر میں مخصوص موضوع یا مخصوص عرصے کے دوران کی کتابوں، واقعات، مقامات، افراد، کاغذات کی فہرست یا
اس کا وضاحتی اشاریہ جو ہے دیا جاتا ہے۔ یہ فہرست اکثر اوقات حرف تہجی کی ترتیب میں ہوتی ہیں، اس وجہ سے قارئین اسے بآسانی استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر انڈیکس نظر آ رہا ہے، یہ حرف تہجی کے حساب سے جو ہے یہاں اے بی سی ڈی اس کے حساب سے معلومات دی جاتی ہے۔ الفابیٹیکلی لسٹ آف آل نیمڈ فیوچر آن دا میپ، جیسے سٹیز، روڈز، کاؤنٹیز، کنٹریز، لیکس، ریورز، سیز وغیرہ۔ تاریخی ماخذات کے فرہنگ اشاریہ میں مخصوص دور کے افراد کے نام، خطبات، تانبے کی تختی، سکوں وغیرہ کی فہرست دی ہوئی ہوتی ہے۔ وی کے راجواڑے کی لکھی مراٹھوں کی تاریخ کے ماخذات یا شنکر گنیش داتے کی تیار کردہ مراٹھی رسائل کی فہرست، اردو رسائل کے وضاحتی اشاریات رسالے مثلاً آج کل اور دہلی وغیرہ یہ مشہور ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے وضاحتی اشاریات تاریخی ماخذ کی حیثیت سے بہت کارآمد ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں مغربی ممالک میں پلینی نے پہلی لغت نیچرل ہسٹری جو پہلی صدی عیسوی میں لکھی گئی تھی، جس کی تصویر یہاں نظر آ رہی ہے۔ 18ویں صدی کا فرانسیسی دائرۃ المعارف یہ دیدے راں کی اہمیت کی حامل ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا 1767 سن عیسوی میں شائع ہوئی۔ آج اس کے ڈی وی ڈیز وغیرہ جو ہے بازار میں موجود ہیں، جن کی قیمت ہزاروں میں ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا سنسکرت زبان میں 7ویں صدی قبل مسیح میں نگہٹو اور دھاتو پاٹ نامی لغت، عہد وسطیٰ میں مہانبھاوے فرقے کی لغت نویسی، چھترپتی شیواجی مہاراج کے عہد میں حکومتی معاملات کی اہم لغت، یہ اہم ہے۔ لغت اور تاریخ، تاریخ اور لغت دونوں میں معروضیت مشترکہ عنصر ہیں۔ ہر قوم اور ہر زبان میں ترجیحی بنیاد پر مختلف لغت ہوتی ہے۔ ہر ملک کی پالیسیاں، اقدار، فلسفہ اور روایات اصول و آداب کے اثرات پر پڑتے ہیں۔ پنڈت مہادیو شاستری جوشی نے 1962 سن عیسوی سے 1979 سن عیسوی کے عرصے میں بھارتی سنسکرتی کوش تہذیبی لغت کی تقریباً 10 جلدیں شائع کی ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر جو ہے مہادیو شاستری کی جو تصویر ہے اوپر، اور نیچے جو ہے بھارتیہ سنسکرتی کوش جو ہے، یہ تقریباً اس کی 10 جو ہے جلدیں شائع ہوئی ہیں۔ اس لغت میں انہوں نے پورے بھارت کی تاریخ، جغرافیہ، مختلف زبان بولنے والے لوگوں اور انہوں نے جو تاریخ رقم کی ہے، اس کی معلومات اس انسائکلوپیڈیا میں موجود ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے لغت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس طرح لغت تیار کرنے میں تاریخ کی مدد لینی پڑتی ہے۔ اپنے ملک کی پالیسیاں، زندگی کے اقدار کے اثرات لغت پر پڑتے ہیں۔ قوم کے فلسفے اور روایات کا اثر بھی لغت پر پڑتا ہے۔ لغت کے ذریعے قومی وقار کو بیدار کیا جا سکتا ہے۔ علم کی تحصیل اور علم کا پھیلاؤ لغت کی تخلیق کے لیے ترغیب کا کام کرتے ہیں۔ سماج کی فہم اور فراست لغت کی تخلیق میں دکھائی دیتی ہے، اس لیے لغت سماج کا نشان امتیاز ہوتا ہے۔ اس طرح اردو عالمی انسائکلوپیڈیا اور اردو سائنس انسائکلوپیڈیا بھی اردو کی اہم لغت ہے۔ جیسا کہ یہاں پر تصویر میں نظر آ رہا ہے، عالمی انسائکلوپیڈیا ہے یہ اردو میں، اور اردو سائنس انسائکلوپیڈیا ہے جس کی مختلف جو ہے جلدیں یہاں نظر آ رہی ہیں۔ گزرے زمانے میں انسان کے استعمال میں آئے ہوئے الفاظ جمع کر کے ان کے صحیح معنی بتانے والے لغت کو فرہنگ تاریخ کہتے ہیں۔ ایسی لغت میں واقعات اور اشخاص کے نام، تامرپٹ، سنگی کتبہ جیسے الفاظ کے معنی اور دستاویزات مخطوطے ریکارڈ کی حروف تہجی کی ترتیب میں فہرست دی جاتی ہیں۔ رگھوناتھ بھاسکر گوڑبولے کا قدیم بھارتی تاریخی لغت 1776 سن عیسوی میں قدیم شخصیات اور مقامات، مشہور لوگ، مذہب، ملک اور صدر مقام، ملک کی ندیوں، پہاڑوں کے ساتھ منسلک تاریخ جو ہے اس میں درج ہے۔ اردو میں غلام رسول مہر کی انسائکلوپیڈیا یا تاریخ عالم مشہور ہے۔
श्रीधर वेंकटेश केतकर ने 1929 सनी ईस्वी में महाराष्ट्र इल्मी लुगत की तकरीबन 23 जिल्दें शाया की हैं। इसकी तख्लीक की वजह से मौजूदा दौर में मराठी में एनसाइक्लोपीडिया लिखने का आगाज़ हुआ। इससे मराठी बोलने वालों को हमादान बनाना, इनके इल्म के दायरे को वसी करना और उन्हें दुनिया के तरक्की याफ्ता लोगों के बराबर खड़ा करना इसका मकसद रहा है। इसके बाद की अहम लुगत भारत की कदीम सवानी लुगत है। सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव ने भारतीय चरित्र कोश मंडल कायम किया। इस मंडल की जानिब से 1932 ईस्वी में भारत की कदीम सवानी लुगत, 1937 ईस्वी में भारत के अहद वस्ता की सवानी लुगत और 1946 ईस्वी में भारत की जदीद सवानी लुगत की 3 जिल्दें शाया की। इन सवानी लुगात में श्रुति, स्मृति, सूत्रे, वेदांग, उपनिषद, पुराण में और जैन और बुद्ध अदब में पेश किए गए अफराद की मालूमात दी गई हैं। इसी तरह जामे उर्दू एनसाइक्लोपीडिया 8 जिल्दों पर मुश्तमिल है। हर जिल्द एक मौजू मसलन अदब, सियासी, समाजी उलूम, साइंस, रियाजी, तारीख़ वगैरह पर मबनी है। इसमें शख्सियात, वाक़ियात, अशिया, मादों, मुकामात वगैरह की तफसील जो है उसमें दी गई है। क्या आप जानते हैं चंद अहम लुगात? मौसीकारों और फ़नकारों की तारीख़ लक्ष्मण दत्तात्रेय जोशी, मुजाहिदीन आज़ादी की सवानी लुगत SR दाते, जिसमें भारत के तकरीबन 250 मुजाहिदीन आज़ादी का शख्सी तारुफ और तस्वीर के साथ जो है उसमें किया गया है। मुजाहिदीन आज़ादी सवानी लुगत NR फाटक इस लुगत में आज़ादी की लड़ाई में बिलखुसूस फांसी की सज़ाएं पाने वाले, कैद होने वाले फ़ौजी, आज़ादी से कबल समाज के मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अंजाम देने वाले मुजाहिदीन आज़ादी की मालूमात उसमें मौजूद है। यहाँ दूसरी तरफ जो है चरित्र कोश की जो है एक तस्वीर नज़र आ रही है, जिसे महाराष्ट्र राज्य पश्चिम विभाग ने जो है शाया किया है। लुगत की किस्में और मालूमात, फ़रहंग, मुकामात और उसकी मालूमात। जोग्राफिया की बुनियाद पर ही तारीख़ बनती है। तारीख़ी मुकामात की मालूमात देने वाले लुगत को फ़रहंग मुकामात कहते हैं। महानुभाव व्यास की लुगत स्थान पोथी 14वीं सदी में श्री चक्रधर स्वामी जिस गांव में गए उस गांव का मुफस्सिल जो है इंदराज उसमें उन्होंने किया। लीला चरित्र में वाक़यात कब, कहाँ, किस मुकाम और किस मौके पर वजूद में आए, इस पर मुसन्निफ़ ने फ़रहंग मुकामात में रोशनी डाली है। कदीम भारत फ़रहंग मुकामात 1969, सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव ने इसकी तख्लीक की। वैदिक अदब, कौटिल्य, माशियात, इसके अलावा पानिनी का ग्रामर, वाल्मीकि, महाभारत, पुराण, अहद वस्ता की तहजीब और लुगाती अदब, नेज़ फ़ारसी, जैन, बुद्ध और चीनी अदब में जोग्राफियाई मकामात की मालूमात लुगत में दी गई है। दायरतुल मुअर्रफ एनसाइक्लोपीडिया, महाराष्ट्र के पहले वज़ीर आला यशवंतराव चौहान ने मराठी ज़बान की तरक्की के लिए विश्वकोश निर्मिती मंडल कायम किया। मशहूर माहिर मुंतिक लक्ष्मण शास्त्री जोशी की क़ियादत में मराठी एनसाइक्लोपीडिया की तैयारी का काम शुरू किया। ये काम महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल के तहत शुरू हुआ। अब तक इसकी 20 जिल्दें शाया हो चुकी हैं, जिसमें दुनिया भर के इल्म का निचोड़ इसमें पेश किया गया है, जिसमें तारीख़ के मज़मून से मुताल्लिक़ अहम जो है इंदराजात मौजूद हैं। भारतीय तहजीब और दायरतुल मुअर्रफ महादेव शास्त्री जोशी के ज़ेर इदारत दायरतुल मुअर्रफ बराए भारतीय तहजीब की 10 जिल्दें तैयार की गई हैं। इसमें आसेतु और हिमाचल जैसी भारत की तारीख़, जोग्राफिया, मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले लोग, इनकी बनाई हुई तारीख़, त्यौहार, मेलों और तहजीबी अबवाब पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। उसकी तस्वीर यहाँ पर नज़र आ रही है। उस किताब या वो जो एनसाइक्लोपीडिया भारतीय संस्कृति कोश या कल्चरल एनसाइक्लोपीडिया इंडिका यानी हिंदुस्तान की है, उसे जो है उसकी तस्वीर नज़र आ रही है। तारीख़ इत्तलाहात और फ़रहंग, तारीख़ इस्तिलाहात फ़रहंग,
تاریخ کی اصطلاحات اور تصورات کو الگ کر کے ان کی وضاحت کرنے والی لغت تاریخی اصطلاحات فرہنگ کہلاتی ہے۔ کسی بھی مضمون کا مطالعہ کرتے وقت ایسے الفاظ آتے ہیں جن کے صحیح معنی سے متعلق شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ مثلاً تاریخ میں نوآبادیات، سامراجیت، آزاد خیالی اور عالمکاری، اشتراکیت اور اشتمالیت جیسے الفاظ کا مطلب بار بار معلوم کرنا پڑتا ہے۔ قارئین اور تحقیقی مطالعہ کرنے والوں کو اس طرح کی پریشانی نہ ہو، اس لیے ایسی تمام اصطلاحات کو اکٹھا کر کے ان کا مطلب واضح کرنے والی لغت تیار کی جاتی ہے جسے فرہنگ اصطلاحات کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔